अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भौचाल मचा हुआ है और वो भौचाल है कि कोई भी कहीं पर भी खड़े होकर न्यूड फोटोशूट कर लेता है और उसके ऊपर पब्लिक बरंगेख्ता होती है, लोगों में इश्ताल पैदा होता है और उसके बाद कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। किसी से सवाल किया जाए तो कोई कहता है विमेन राइट्स हर्ट हो रहे हैं, कोई कहता है जी कि ये तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आप बात करते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर सबसे बेहतरीन तज्जिया अगर कोई शख्स कर सकते हैं तो उनका नाम है खलीलुर रहमान कमर। और खलीलुर रहमान कमर साहब पाकिस्तान के मायनाज राइटर, पाकिस्तान के मायनाज डायरेक्टर और बेहतरीन तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपने वक्त निकाला का बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब, सबसे पहला मेरा सवाल इसी फोटोशूट को लेकर होगा कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन ये हमारे कायद का मोटो है और उस मोटो के नीचे एक फोटो सेशन होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेस्बियन गे कम्युनिटी को, और उसके ऊपर लगता है ऐसा है कि ये यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की बात नहीं करना चाह रहे ये लोग करना चाह रहे हैं कि न्यूडिटी, डेट एंड लेस्बियन, मतलब उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे जो रियासत के स्टेक होल्डर्स हैं उनको फर्क पड़ता है इससे? जमील, मैं ना अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि ऐसे मामलात में रियासत जो है वो कहाँ है, और क्या रियासत की आंखें इस कदर चुंधिया गई हैं या दिमाग इस कदर सुन हो गए हैं कि उनको इसके इम्पैक्ट का पता ही नहीं चल रहा। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये बात होती है, जब ये तमाचा हमारे मुंह पर मारा जाता है जी, तो हमारा वो तबका भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होता है जो किसी भी मामले में जिसमें उनको बेनिफिट हो इस्लाम का नाम लेकर सड़कों पर निकल आता है। ये रियासत मदीना बनने वाली है सानी जी, जिसका नारा दिया गया, जिस नारे पर हम सब ने लब्बैक कहा एब्सोल्युटली कि चलिए वो वहाँ तक तो आप नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन एक ऐसा मॉडल तो आएगा जिसमें औरत का सतर ढांपना, हयादारी और मर्द की शर्म और गैरत जो है और उसकी हयादारी, इन सारे मामलात को जांचा जाएगा और उस जांचने के ऊपर ये डेवलप होगा माशरा। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितने ताकतवर हो चुके हैं जब तक कि हमें खबर मिलती कि आज वो बगैर किसी खौफ के वो आपके मॉन्यूमेंट के नीचे खड़े होकर, नंगे खड़े होकर वो एक्चुअली आप लोगों के नज़रियात पर पेशाब कर रहे हैं। ये मुल्क जो है, जिस आदमी का ये स्लोगन था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उसने जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया था, इकट्ठा किया था, तो उसके पीछे दो कौमी नज़रिया था। वो दो कौमी नज़रिया बड़े उसने क्लियरली ये बताया था कि उसमें सबसे बड़ा मामला क्या है, एंड दैट इज़ वी बीइंग द मुस्लिम्स डिफरेंट फ्रॉम दोज विद whom we were living for the last 1200 years। तो ये पहला तमाचा तो उसके मुंह पर मारा गया है। वो तमाचा मारने के लिए और भी यहाँ 35-36 औरतें बाकायदा कमर कसे और तैयार बैठी रहती हैं, और रियासत जो है वो इस तरह आंखें बंद करके कबूतर की तरह बिल्ली को देख रही होती है, जैसे उसके वो बस कहने ही वाली है कि बिल्ली शिल्ली कोई नहीं। तो ये तमाशा हो रहा है, और याद रखिएगा ये तमाशा लग चुका। अब उनको लग रहा है कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो चंद
مٹھی بھر لوگ ہیں جن کے ہاں حیا، غیرت، شرم اور حیا اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ یہ کیا لفظ ہے. If you sit with them, they simply question you کہ یہ وفا کیا ہے، حیا کیا ہے. اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے پہلے ہی ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ یہ مرد کیوں ڈیسائیڈ کرے گا، تو عورت ڈیسائیڈ کر لیتی، کرتی تو صحیح، بلکہ کیا عورت نے. میرے ہاں کی جو عورت ہے وہ میرا پرائڈ ہے، باشعور ہوا، پر میں نان ویمن کو کبھی اس میں شامل نہیں کرتا. رائٹ. میں کبھی بھی ان کو ان کے درجے پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور اب ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر مسلمانوں میں سے وہ ایک قادیانی نکال کے باہر رکھ سکتے ہیں تو ویمن میں سے نان ویمن کو بھی نکال کے باہر رکھنا ہوگا. یہ ایکسیپٹیبل نہیں. رائٹ. یہ فیمنزم بیسیکلی آپ کی نظر میں کیا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب؟ یہ فیمنزم ایک وہ طرح ایجاد. کیا آپ اور ہم فیمنسٹ نہیں ہیں؟ میں ایبسولوٹلی اب دیکھیے جی، پہلے تو اس کو ڈیفائن کر دیں. میں کیوں کہوں گا، میں نے یہ جملہ کہیں کہہ دیا کہ میں فیمنسٹ ہوں. میں کیوں فیمنسٹ ہوں؟ میں عورت کے رائٹس کا دائی ہوں. اس میں فیمنسٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ میں بینگ اے مین، میں عورت کے ہر شرعی اور اخلاقی حق کا قائل ہوں اور نمبردار ہوں. اس کے لیے میں پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جتنی میری اوقات ہمت ہے میں اپنے گھر میں اس کو پریویل کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جوتا ہمارے منہ پر مارا جا رہا ہے فیمنزم کا نام لے کے، یہ اصل میں جو مختلف سازشیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایراز میں ٹو ہیوملیٹ، ٹو انسلٹ اسلام اینڈ اسلامک انجنکشنز، یہ بھی ان کا ایک حصہ ہے. اور اب یہ بڑھ رہا ہے، اب یہ ناسور کی طرح ہمارے ہاں کی بچیوں میں سرایت کر رہا ہے. اور یہ ہمیں کہاں بہا لے جائے گا، یہ میں نے ریاست کے تالے آزماؤں کو شاید معلوم نہیں. یہ مجھے صلاح الدین ایوبی یاد آتے ہیں، وہ کہتے تھے باہر والی جنگ تو بڑی آسان ہوتی ہے، اندر کی جنگ اصل جنگ تو اندر کی ہے. اور یاد کیجیے گا اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پتا پہلے حربے کیا استعمال کرنے شروع کیے تھے. کیا؟ وہ جو دشمن تھا وہ اپنی بڑی خوبصورت خواتین کو حلف لے کے وہ بیچتا تھا. وہ ٹریپ کرتی تھی عمرہ کو، ہمارے فوج کے سالاروں کو. یہ طریقہ واردات تھا ان کا. اور شاید یہ گھٹیا طریقہ جو ہے وہ 1350-1400 سال بعد پھر رائج ہوتا جا رہا ہے، رائج ہونے والا ہے. تو ہونا کیا ہے میں تمہیں بتاؤں جمیل فاروقی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات سمجھنے کی ہے ہم کس طرح کی جنریشن دے رہے ہیں. بہت سخت سوال ہے میرا، کیونکہ اس وقت ہم جس ہائبرڈ رجیم سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر آئیڈیالوجی کے پہلے ایک وقت تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں شاید مسلمان اور کافر ہی پائے جاتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم اور لیفٹ اور رائٹ میں پھنس گئے. وہ جنریشن دے رہے ہیں جو جس کا ریلیجن انگریزی ہے، وہ انگریزی بول کر سمجھتے ہیں وہ سپارہ پڑھ رہے ہیں ٹیڑھا منہ کر کے، اور وہ انگریزی ناول سمجھ کر ان کی لائنوں پر اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے حدیثیں کہی گئی ہیں. نعوذ باللہ. ہم وہ والی جنریشن پیدا کر رہے ہیں. یہ ہم نے ان کو اپنے سلیبس سے دور کر کے دوسروں کے کریکولم کی عادت ڈال کے ہم نے ان کو ایک ایسی ادھار اٹھائی ہوئی قوم بنا دیا ہے جس کو واپس کرنے میں ہمیں صدیاں لگ جائیں گی. دہشت گردی صرف گولہ اور بارود سے، یہ سب سے بڑی دہشت گردی جو فیمنزم کی دہشت گردی جو شروع ہوئی ہے میرے ملک میں، یہ دس از دی بگیسٹ ٹیررزم وچ از گوئنگ ٹو سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی از گوئنگ ٹو فیس. یعنی گولہ بارود سے دہشت گردی لفظوں اور ایکسپریشن سے بھی گولہ بارود والی تو بھلجڑیاں چلا کرے گی. موسٹ آف دی کنٹریز جو جن کو جو were at war or atomic powers، تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا جنگ کرنا. تو جنگ تو یہ تھی، ہمیں ہرانے مارنے کا یہی ایک آسان طریقہ تھا. آپ کو یاد نہیں ہے سونیا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا ہمیں ان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ان کو
ثقافتی ادوار میں ہرا کیا ہے. بالی ووڈ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے تھے. بالی ووڈ نہیں, آپ کا جو چینل تھے جی, آپ بے شرمی کی ہمارے کیا انتہائی ہے کہ میں فرسٹ ٹائم آئی وزٹڈ انڈیا ان 2007 perhaps. جی جی. تو آئی ریمبر کہ وہاں پاکستان کا کوئی چینل نہیں چلتا تھا اور یہاں موت پڑ جاتی تھی اگر انڈیا کا ایک چینل آئے. تو یہ ہمیں 74 سالوں میں نا بڑے پلان طریقے سے بلیویبل بغیرت بنایا گیا, مطمئن بغیرت. اسی پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. خلیل الرحمان قمر صاحب, ایک ٹرمینالوجی بڑی آج کل فیمس ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو اتنی فیمس ہوئی ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ میرج کو کانٹریکٹ کہنا اور لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دینا, اور جائز بھی ایک ایسے طبقے کی جانب سے جو 1 اور 2% بھی نہیں ہے اور اپنی سوچ کو 95% کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے لیونگ ریلیشن شپ؟ جمیل یاد رکھنا, میں اس پر بہت دفعہ بول چکا ہوں, آپ ایسے گناہوں سے لوگوں کو نہیں روک سکتے. پہلی بات یہ بالکل وہ جو فیمنزم کی جب ویو ایک آئی تھی 1990s میں, جس میں انہوں نے اسقاط حمل اور پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کرنے کے لیے مارچ کیا تھا, یہ وہی ہے جو اس ملک میں ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کا نقصان میں آپ کو بتاؤں, اس کا نقصان میرے ہاں کی لڑکی کو, عورت کو ہونے والا ہے. اس سے مرد کو کوئی نہیں فرق پڑتا. مرد کے لیے تو سپلائی بڑھا رہے ہیں آپ, تو مرد کو تو چاہیے, کیونکہ ہمارا تو کرپٹ معاشرہ ہے, کرپٹ پیسوں کے اوپر موسٹلی پلنے والا. اس کو تو, اور کرپشن کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ پر اور عورت کے اوپر. ایسا ہی ہے. تو اس کو تو چاہیے جتنی سپلائی بڑھا لیں گے, لیکن اس سے نقصان فیمیل کو, اس سے نقصان فیمیل کو ہوگا کہ لڑکوں میں شادی کرنے کا رجحان ختم ہوتا چلا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال. ابھی ایک کیس بنا, بڑا سیریس کیس تھا, اینڈ اس پہ یقیناً افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا تو بہت بہتر تھا. نور مقدم کیس اب تک بات پہنچی ہوگی. انیشیلی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نور مقدم کیس کے اندر جو فرسٹ ہینڈ ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا جائے ایز اے سوسائٹی, بعد میں جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے جو ایکیوزڈ ہے اس کو پکڑا جائے, لیکن فرسٹ ہینڈ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ایکٹیویٹی ہم کیسے لیجیٹیمیٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو جمیل فاروقی, سب سے پہلے تو قتل کسی کا بھی ہو غلط ہے, انتہائی کبھی فیل ہے, کبھی فیل ہے. اس کا مجرم کو سزا ملنی چاہیے فوراً, کو ہر صورت میں اڑا دیں مجرم. برابر کی سزا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو بھی پھانسی دینے کے لیے ایگری نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے, یہ قوم تو خیر اس کو تو نپٹا جائے گا نا. دیر از نو چوائس. ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جی سکیں گے. ویل ہیو ٹو فائٹ آؤٹ دس ایشو. نور مقدم کیس اس پر بات یہاں یہ ہے جی کہ ایک زمانہ تھا ڈرگ کی بات ہوتی تھی نا تو جھینک جایا کرتے تھے لوگ یہ بات کرتے ہوئے, سننے والے مڑ کے دیکھتے تھے اسٹونشنگلی. اب یہ بات اس طرح ہوتی ہے, اور ایون میرے جیسے آدمی کے سامنے بھی ہو جاتی ہے, ایسے جیسے کوئی دم کرنے والی گٹھلیوں کی بات کر رہا ہو, دم پڑے جانے والی گٹھلیوں کی بات کر رہا ہو. اور وہ آپ بتائیں اس وقت کس لیول پہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی میں اویلیبل ہیں. اس کا کیا ریاستی اداروں کو معلوم نہیں ہے. سب کو پتا ہے. جب آپ ڈرگز لیں گے, جب آپ اپنی اوقات سے اوپر اچھل جائیں گے تو اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے. اور جب آپ لیونگ ریلیشن شپ میں رہیں گے, نکاح نہیں ہے جی آف کورس لیونگ ریلیشن شپ میں رہیں گے, تو ریزلٹنٹلی کچھ لوگ پھر لیونگ, یہ تو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے نا, لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, پھر اس پر کیا they will not remain alive then. یہ تو ہوگا, پتہ نہیں کس وقت ڈرگ لے کے کس کا موڈ کہاں چلا جائے. آپ روک تو نہیں سکتے کسی جی, اس میں ریاست کی کیا آپ کو اب رشتے کا تقدس ہی نہیں جو آپ دونوں کے بیچ میں ہے, تو ہم تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حذف اور ہضم کر جاتے ہیں رشتوں کے تقدس کی وجہ سے. بیوی کا ایک رشتہ ہے, اس کا تقدس ہے, اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی معاف کرتے ہیں. تو جب آپ کے رشتے کا تقدس نہیں ہوگا تو پھر ڈرگس کے اثرات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. انٹینسٹی آپریٹ کرے گی
اور وہ آپ سے کچھ بھی کروا دیں گے، کچھ بھی کروا دیں گے. اسی طرح سے ایک بیچ میں بڑی امپورٹنٹ سٹوری آئی کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ شکایت بھی گئی بہت سارے والدین کی جانب سے کہ ہم بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھنے بھیجتے ہیں، وہاں پر ایک تو وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں، دوسرا وہ ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ ان کو پرچار یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پیٹریارکی سے باہر نکلنا ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی، آپ ایک جو بات چاہے کریں. جمیل فاروقی یاد رکھنا، میں ایک دفعہ شاید آپ کی انٹرویو میں نے پہلی دفعہ استعمال کیا تھا، جی if I exactly remember. جی اس بات کو اب بڑے غور سے سننا اور سمجھنا اور بتانا ہوگا لوگوں کو. جی I gave the term in-house breakup. ایسے ہی In-house breakup کیا ہے؟ میں اس کو ریڈیفائن کرتا ہوں آج آپ کے سامنے so that it should be clearly understood by people. ایک باپ جس کی تنخواہ سمجھیے ₹1,00,000 ہے اور وہ گھر لے کے آ رہا ہے 10-12 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، تو ایک ایج آتی ہے، بیوی کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، ایک ایج آتی ہے جب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے باپ کی تنخواہ اتنی ہے اور آ اتنے رہے. تو کیا ہوا؟ آپ کانے ہو گئے اپنے بچے کے، اور جب آپ اس کو اس کانے پن سے بچنے کے لیے بچے کو ایکسٹرا منی دیتے ہیں تو بچہ آپ کا کانا ہو جاتا ہے. ایسا ہی بیوی کی جائز ناجائز خواہشیں پوری کرنے کے لیے آپ اس کو ایکسٹرا منی دیتے ہیں، آپ اس کے کانے ہیں، وہ آپ کی کانے. تو ایک ڈائننگ ٹیبل پر جب 5-6-7 کانے لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا، وہ بریک اپ ہو چکا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ یہ احتجاج کریں گے ہمارے بچے آپ کی بات نہیں سنتے، یہ عمران خان کا کام نہیں، یہ ریاست کا کام نہیں. ادھر سے بیانیہ بھی تو بلڈ ہو رہا ہے نا، ایک عورت مارچ والی خواتین کی طرح آپ والدین کی نہ سنیں، آپ کو پیٹریارکی سے باہر نکلیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے اوپر حلال کھلائیں گے کمائیں گے، یہ بیانیہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں ایسی کئی چیزیں دیکھیے، گاند گناہ تو ہمیشہ رہا ہے. جب ریاست مدینہ تھی وہاں بھی گناہ ہوتے تھے، سزائیں ہوتی تھی. آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں، آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہے نا. حلال کمائیں گے، حلال کھلائیں گے نا، تو بھیا اس طرح کے نیریٹیوز بنا بھی نہیں پائیں گے. پھر اسی کی آڑ میں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، عثمان مرزا والا، آپ کو یاد ہوگا، جو لڑکیوں کو گیسٹ ہاؤس دیتا تھا، لڑکا لڑکی کو، پھر اس کی ان کی ویڈیوز بناتا تھا اور وہ ویڈیوز بعد میں سیل کرتا اور پھر ان کو بلیک میل کرتا تھا. تو بہت ساری گاؤں کی پڑھی لکھی شریف بچیاں جب شہر میں پڑھنے کے لیے آتی تھیں تو یونیورسٹی میں کچھ اور بتا کر بنک کر کے گیسٹ ہاؤسز میں جا کر ڈیٹ مارتی تھیں. وہ شریف لڑکیاں تو پھر نہ کہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بھگتنا پڑتا ہے. یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہمارے اس کلاس کو. ایک جمیل ایک بات سمجھو، جی گناہ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، وہ لا پریویل کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، انڈیویجولی تو کرنی پڑے گی. ہاں وہ چاہے آپ اس کا حساب آپ کو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، وہ چاہے آپ کو قدرت آپ سے اس کا بدلہ لے، چاہے قانون آپ سے لے، گناہ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو عثمان نے کیا وہ پے کرے گا، جو کسی اور نے کیا وہ کرے گا نہیں. اس میں وہ بچہ اور بچی جو اپنے والدین کو ڈچ کر رہا ہے اور وہ یہ بڑا خدا کے قوانین سے روگردانی کر رہا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس پر میں صرف نجی طور پر باتیں کرتا ہوں، یہ میں آن ایئر نہیں بتا سکتا، لوگوں کو اس پر نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بہت خطرناک صورت. ہاں بہت خطرناک صورتحال ہے. وہ لڑکیاں پڑھنے کے لیے آئی ہی نہیں ہوئی. اچھا. ہاں they are sponsored. اب اس سے زیادہ میں کچھ and they are turning into lot many things. Right. ایک آخری سوال، عورت مارچ کی خواتین کرتی ہیں عورت مارچ اور ہمیں کسی کے احتجاج سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے ملک کی آئیڈیالوجی کو ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک فائنل میسج ان خواتین کو جن کو پتہ نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہیں. آپ نے آئیڈیالوجی رہنے کہاں دی ہے؟ آپ ذرا 100 بچے بھی روکے سڑک کے اوپر، ان سے صرف آئیڈیالوجی آف پاکستان میں ٹو نیشن تھیوری کا نہیں پتا کسی کو. میں نے پھر کیا آئیڈیالوجی میں اور تم لے کے چلیں گے آئیڈیالوجی کے لیے بہت ضروری تھا. دیکھو اتنے جب آپ اتنے مسلک لے کر پھریں گے، آپ 72 فرقوں کی جگہ آپ تو 172 فرقے ہو گئے ہوئے نا، آپ تو نئی طرح ایجاد ہو رہی ہیں، تو اس میں نہ تو بچے سپلٹ کر جاتے ہیں. آپ نے بچوں کے مائنڈ سپلٹ کیے، دے آر ناٹ
they are not able to understand which مسلک they are to join actually. ایک ایج آتی ہے, ایک جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ باپ اور ماں کے مسلک پر ہوتے ہیں. ایک آپ کی آتی ہے عمر شعور, جس میں آپ اینالائز کرنے لگتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جب آپ اینالائز کرنے کے وقت پر آتے ہیں اور جب آپ کو پتہ چلے گا اتنے فرقے ریلیجن میں اور سب اس طرح چیخ کر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, تو مجھے کس کو جوائن کرنا ہے؟ پریشانی ہوگی, پریشانی کو سپلٹ کریں گے. ٹرو. یہ اس کا نقصان, یہ وہ بنیادی شاخسانہ ہے جہاں سے نقصان شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہاں نہیں پتا, جب ریلیجن کا نہیں پتا, تو دو قومی نظریہ کہاں آتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اب دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں اس کو کوئکلی وائنڈ اپ کروں گا. ایک تو ملالہ یوسفزئی نے بیچ میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ شادی تو ایک کانٹریکٹ ہے, اس کے بغیر بھی تو رہا جا سکتا ہے. تو وہ رہے بھائی, میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ امپوز تو نہیں کر سکتی اپنی سوچ کو پوری سوسائٹی کے اوپر. سیلیبریٹی تو آپ ڈریے, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کسی دن ملالہ کو لا کے لانچ نہ کر دیا جائے. وہ کوئی آپ فیصلے تھوڑی کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, آپ نے کیا کیا ہے, کون تھی ملالہ, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی چیزیں, شکلیں, اوقات, تھیری, تھیسس, یہ سارے کلیئر ہو رہے ہیں. اب آپ آنکھیں بند کر لے تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. You always gave importance to her. This is why she is important today. She is nobody. نوبل ہمارے لیے تو نوبل بھیا یہاں آسکر دے دیتے, آپ ملک کے خلاف ایک چھوٹی سی ٹیلی فلم بنائیں. ہاں, وہ دے نہیں دیا وہ آپ شمین کو. بالکل وہ دے دیا, وہ تو تیار رکھا ہوا. ایک اور آخری, قادیانی لابی, جس کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک سینٹیمنٹ تھا, قانون پاس ہوا ہے, اس کے باوجود ہماری یوتھ جو ہے نا یہ ڈفرینس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مسلم اور مسلم کے کاؤنٹر فیٹ میں بڑا فرق ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر قصور اس بات کا نہیں ہے. یہاں تو شیعہ سنی کو اور سنی شیعہ کو بھی کافر کہتا رہا ہے. ایسا ہی ہے جو یہاں پر ایک مسئلہ, ابھی میں روز بحث دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر, ایک مفتی دوسرے مفتی کو گالیاں دے رہا ہوگا, تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ یہ والی چیز کیسے کلیئر کر سکیں گے ان کو کہ ہمیں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بجائے. اور دیکھیے میں ذاتی طور پر کیا کہتا ہوں, قادیانیوں کو اجتماعی طور پر تمام مسلم ممالک کو قادیانی غیر مسلم قرار دینا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. اور یہ ایک وجہ تنازع رہ گئی, وہ شاید جب تک رہے گی جب تک یہ ہوتا نہیں, جب تک یہ ہوتا نہیں ہے, سمجھے. تو اس پر کوشچن آئیں گے جب آپ کے باقی مسلم ممالک اس بات پر تیار نہیں, تو نبی کے آپ کے ملک میں اترے تھے. صحیح. تو آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ نے کن بنیادوں پر ان کو کافر قرار دیا ہے, جبکہ باقی 52 ملک اس بات پر تیار نہیں ہیں. تو وہ یا تو یہ طے کیجیے کہ جو قرار ان کو کافر قرار نہیں دے رہا وہ غیر مسلم ملک ہے. پھر اگر مسلم ہے تو آپ کو اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر, نہ آپ اس بات کو فائٹ آؤٹ کر سکے. آپ نے گھر میں چند مولویوں کے کہنے پر یہ ڈیسیجن لیجیے ڈیسیجن, جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا میرے نزدیک کافر ہے, ہم سب کے نزدیک ہے. لیکن پھر آپ وہ پوری فائٹ پوری مسلم امہ میں کرتے نا. اور اگر آپ اجتماعی طور پر اپنے تمام ملکوں کو کنونس نہیں کر رہے, تو پھر آپ کو طے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کا انڈیویجول ڈیسیجن جو ہے وہ ورلڈلی ایکسیپٹیبل ہوگا. وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. اچھا, میرا دل کر رہا ہے ایک دو سوال اور بھی پوچھ لوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. آپ نے حامد میر صاحب کے بارے میں گزشتہ دنوں ایک بات کہی کہ وہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. دیکھیے میں ہر اس آدمی سے نفرت کرتا ہوں جو میری فوج کے خلاف بات کرتا ہے. میں آپ کو سمپلی بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ میں فوج کو کوئی دودھ کا دھلا سمجھتا ہوں, لیکن خدا کے واسطے ان کی قربانیوں کو اس طرح پیروں تلے روندنا بڑی شرم, ناانصافی ہے. ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اس آدمی کو ان ماؤں کے پاس بیٹھنا چاہیے جنہوں نے اپنے بیٹے اس قوم کے لیے دیے ہوئے, اور ان کی شہادتوں پر انہوں نے الحمدللہ کہا ہوا ہے. اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا اس بات کے اوپر. آپ کو کسی سے انات ہے, آپ اس وقت بولیے. اگر آپ کلمہ حق کہنے والے ہیں نا, تو اس وقت بولیے جب وہ آدمی موجود تھا. آج تو آپ جو مرضی کہہ لیں اس کو. عفت عمر صاحبہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے اس کے اوپر کمنٹ کروں. دیکھیے میں اس کو بہن کہتا رہا ہوں, بہن کہتا ہوں, بہن سمجھتا رہا ہوں, بٹ شی از ناٹ ورتھ اٹ کہ میں آپ کو کمنٹ کروں. ایک آخری سوال, ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی گئی, کالعدم قرار دے دیا گیا, حالانکہ ہے یہ مطلب ریلیجیس پارٹی کے حوالے سے جس کو مائی بینڈ آؤٹ فٹ قرار دیا ہے پاکستان نے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا, ایک ایسے گروپ کو
جس کے پاس کلاشنکوف نہیں ہوتی. نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو کنونس کرنا چاہیے تھا. کنوینس کرنا چاہیے تھا. اور ان کو ملکی مسائل کا ادراک دے کر, ان کو اپنی معاشی مجبوریاں بتا کے ان کو بار بار کی میٹنگ میں کنونس کرنا ہوگا. ہاں. اور یہ حافظ سعد صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا, غلط کیا. ہاں بالکل غلط کیا. آپ ان کو نیگوشیٹ کیجیے, ان کو ساتھ بیٹھیے, سمجھائیے. اگر کوئی بات ہے, ابھی ان کی عمر کام ہے جی, از ویری ینگ, 27. بہت ساری چیزیں ان کو جاننا سمجھنا ہے. وہ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کیجیے, اپنے ملک کی مجبوری ہم انہیں بتائیے کہ یہ ہماری حالت صلح حدیبیہ والی ہے, کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی بھی برداشت کر رہے ہیں جو شرعی طور پر ہم نہیں برداشت کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجبوریاں دیکھی. وقت کی ضرورت تھی, مجبور ترین قوم ہے, وقت کی ضرورت تھی, وقت کی ضرورت تھی. رائٹ. ایک آخری میسج سر, کیونکہ ٹائم بہت ہوئی ہے, چاہتا ہوں کہ ویلاگ سبھی دیکھیں. ایک آخری میسج ہماری یوتھ کے لیے جن کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے, بریفلی پلیز. دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکا, آج میں کلیئرلی کہتا ہوں, عورت میں اگر حیا اور وفا نہیں ہے اور مرد میں اگر غیرت اور وفاداری نہیں ہے تو دونوں کو بحر ہند میں ڈبو دینا چاہیے. پھر اس کے بعد, یا اگر ڈبوتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو معاشروں کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی کا نام لے کر کوئی بات نہ کرے, پھر جنگلوں میں جائیے, رہیے وہاں. پھر نہ اکانومی کی, نہ سوشل سیٹ اپ کی, نہ رشتوں کی ضرورت باقی رہے گی. ایبسلیوٹلی رائٹ. جناب خلیل الرحمان قمر صاحب, پاکستان کے معروف رائٹر, ڈائریکٹر, تجزیہ کار, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیشہ سے ڈٹے ہوئے ہیں. چند ایک لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کاز کے لیے فائٹ کیا. آج ایکسکلوسیولی میرے یوٹیوب چینل کے لیے ہم سے بات کر رہے تھے. آج کے اس نشست میں اتنا ہی. آئندہ انشاءاللہ بیٹھیں گے تو ہم نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرنی ہے, اور وہ نشست انشاءاللہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہوگی. جمیل فاروقی کو اس ایکسکلوسیو ویلاگ سے اجازت دیجیے. سر ایک میسج بھی ریکارڈ کر دیں, اس کو بند کر کے نا صرف اتنا کر دیں کہ اس کا